अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? बहुत दुआ आप लोगों के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सेहत व तंदुरुस्ती के साथ अमन के साथ रखे, और जो कुछ हम पढ़ रहे हैं और वो भी हम कुरान पे उसको इम्प्लीमेंट करते चले जाएं इंशाल्लाह। आज हमारी क्लास जो है वो लेसन नंबर 47 है, और उसके अंदर हम कर क्या रहे हैं देखिए। जो लास्ट वीक हमने इन्ना वाक़वातुहा पढ़ा, उसकी इंशाल्लाह हम प्रैक्टिस भी करेंगे। और ये हमारी मदीना अरबिक जो बुक नंबर 3, जो न्यू बुक्स आपने देखा है ना, कुछ तरह से आएगा, ये उसका पहला लेसन है। और आपकी ओल्ड बुक जो है उसका बुक नंबर 2 का पहला लेसन होगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह इसके अंदर जो है हम पढ़ेंगे इन्ना व अख़वातुहा की जो 2 हरूफ हैं, इन्ना ला अल्लाह पढ़ेंगे। अम को देखेंगे, अम क्या है, और इस्म मनक़ूस की थोड़ी-सी मैं डेफिनेशन यहाँ बता दूँगी क्योंकि इसमें कुछ वर्ड आए हैं। तो इंशाअल्लाह हम शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम से। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। इंशाअल्लाह जो हमने पढ़ा था इन्ना व अख़वातुहा, उसकी यहाँ पे प्रैक्टिस होगी, आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। और हम इसमें से पूरे वर्ड टू वर्ड नहीं कर रहे हैं, हम जो हमें लगता है कि थोड़ा-थोड़ा सा इसमें आपको समझाना है वो इंशाल्लाह हम करेंगे। अब देखिए ये हम कर चुके थे शुरू के चैप्टर्स में। अब यहाँ अगेन कन्वर्सेशन है, हाशिम है इनकी, जिनकी बात हो रही टीचर से। अब हाशिम सवाल कर रहे हैं अपने टीचर से कि कैफ़ा हालुका या उस्ताज़ु, के उस्ताद या ओ उस्ताद आपके हाल क्या हैं। कैफ़ा क्या है, इस्म इस्तिफ़हाम। मैंने आपसे कहा था एक लिस्ट बनाइए तमाम इस्म इस्तिफ़हाम की अपने पास। अब देखिए उन्होंने जवाब में क्या लाया, ला अल्लाह का बि खैरिन। अब यहाँ में आपसे उन्होंने क्या कहा, ला अल्लाह का ला के उम्मीद है कि वो साथी, यानी जब पहले हाल पूछ रहे हैं हाशिम, तो साथी ये कह रहे हैं उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो उसके लिए देखिए यहाँ यहाँ पर जो ला अल्लाह आया, इसमो का जो है वो इस्मुल अल्लाह है। अगर मैं पूछूँ ला अल्लाह क्या है, तो आप कहेंगे हर्फ तरज्जी है। क्यों? हर्फ इशफ़ाक़ क्यों नहीं? हर्फ़ इशफ़ाक़ क्यों नहीं? हर्फ तरज्जी क्यों है? क्यों है कि यहाँ उम्मीद की बात हो रही है या खौफ की बात हो रही है? इस तरह से हम समझेंगे कुरान में कि यहाँ उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर आप ला अल्लाह को लिखेंगे कि ये क्या है, हर्फ तरज्जी है, का इस्मुल ला अल्लाह है, और इस्मुल ला अल्लाह क्या होगा, मंसूब, क्योंकि हर्फ तरज्जी व मंसूब। हम ये सारी बात पीछे करके आ चुके थे कि ज़माइर के इराब जो है वो आपको किस तरह से आप बताते हैं, फी महल्ली नस्बिन। खबर यहाँ पे जार मजरूर है कि, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे खबरुल ला अल्लाह महज़ूफ़, जो महज़ूफ़ खबर है वहाँ पर, यहाँ पर वो क्या होगी, मरफ़ू होगी, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पे इन्ना आया। अब हाशिम जो हैं टीचर उनसे भी पूछ रहे हैं कि वो कैफ़ा हालुका अंता। अब टीचर ने भी सवाल किया, पहले जवाब दिया अल्हम्दुलिल्लाहि, और फिर पूछा व कैफ़ा हालुका अंता या हाशिम। अल्हम्दुलिल्लाहि पूरा जुमला इसमिया है, आप खुद कीजिएगा। ये वाला जो है अना यहाँ पर लेकर आया, ये जुमला जो है वो अभी आपने फ़िल नहीं पढ़ा है, तो उसको मैं अभी नहीं एनालाइज़ कर रही। लेकिन उसका मतलब क्या है कि अना मैं उहिब्बुका, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ, कसीरन बहुत, या हाशिमु, ए हाशिम। तो ये जो जुमला है, इसमें जुमला जो हुब्बुका जो है, ये जुमला फ़ेलिया है, ठीक है ना? तो इंशाल्लाह फ़ेल पढ़ेंगे ना, फिर इंशाल्लाह आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। अब यहाँ पे मैं इन्ना की बात करूँगी कि हाशिम कह रहे हैं कि इन्ना का बेशक, या हाशिम टीचर ये बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि या हाशिम, ए हाशिम, इन्ना का
بے شک تم طالبن اسٹوڈنٹ ہو. کیسے؟ ذکیون. ذکیون معنی کیا ہوتا ہے گا آپ کا؟ بہت کیا؟ محنتی یا ذہین؟ کیا آئے گا بتائیے، سوچئے. ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے بھی اس کو. کیا پڑھا تھا یاد کیجئے. ٹائم دے رہی ہوں آپ کو کہ ہم نے کیا پڑھا تھا. ذکیون ذہین. مجتہدن. مجتہدن کا مطلب کیا ہے؟ محنتی. ذو خلقن اچھا اخلاق. یعنی کہ جب ٹیچر نے کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اے ہاشم. کیوں؟ کیونکہ انا کا بے شک تم یقیناً انڈیڈ، یعنی کہ انا کے بعد جو بات ہو رہی ہے اس کے اندر جو ہے وہ یقین، انڈیڈ بغیر شک کے بات ہو رہی ہے، یعنی شک نہیں ہے کہ بے شک تم کیسے اسٹوڈنٹ ہو، بہت ذہین ہو. ذکیون بہت محنتی ہو اور بہت اچھے اخلاق والے ہو. اب یہاں پر انا جو ہے وہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حرف توکید و نصب. اب کا جو ہے وہ اسم انا میں نے یہاں لکھا ہوا چھوٹا چھوٹا، اور کا کی ضمیر کون سی ہے؟ متصل منصوب ضمیر ہے کہ یہاں پر. تو اب یہ اسم انا ہے، ایسا آپ کو دکھے گا اسم انا ہے. طالبن جو ہے وہ اس کی خبر انا مرفوع، ون ورڈ خبر ہے، اس لیے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. اور ذکیون جو ہے وہ پھر کیا ہے؟ طالبن ذکیون. ریپیٹیشن ہوتی ہے نا بہت زیادہ کمپاؤنڈس کی، تو یہ کون سا کمپاؤنڈ ہوا؟ مرکب توصیفی، وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں نا، تو صفت کیا لے کر آئے؟ ذکیون. تو تم کیسے ہو؟ بہت زیادہ ذہین ہو. اور کیا ہو؟ وَمُجْتَہِدٌ. وَمُجْتَہِدٌ اور کیا ہو تم؟ بہت محنتی ہو. اب یہاں دیکھیے یہ ذکیون مجتہدن، اس میں واو بیچ میں آ رہا تھا، کون سا کمپاؤنڈ بن گیا؟ مرکب عطفی. اب ذکین جو ہے وہ معطوف الیہ معطوف الیہ ایک ہو گیا. اب اس کی نعت دیکھیے مجتہدن، سوری اس کا معطوف دیکھیے، معطوف نمبر 1 ہے. یہ معطوف نمبر 1، سوری میں نے بہت زیادہ لکھا ہوا ہوتا ہے، شاید آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. مجتہدن معطوف نمبر 1 اور ذو خلق معطوف نمبر 2، اگین پھر واو آیا. ٹھیک ہے، تو ذکیون جو ہے وہ معطوف الیہ، پھر اس کی جو معطوف ہے نمبر 1 مجتہدن و ذو خلق معطوف نمبر 2. ٹھیک ہے، ایک تو یہ مرکب عطفی آپ نے پڑھ لیا. اب آپ کو ایک اور کمپاؤنڈ یہاں پر ہے، کیونکہ جب آپ نے یہ دیکھا طالبن ذکیون، یہ طالبن خبر ہے، ذکیون اس کی نعت ہے. تو یہاں اب آپ لکھیں گے نعت نمبر 1 ہے. پھر مجتہدن جو ہے وہ اس کی نعت نمبر 2، پھر ذو خلق نعت نمبر 3. دیکھیے ایک ہی ورڈ، لیکن کتنی کتنی چیزیں اس کے اندر پوزیشن وہ لے رہے ہیں، کبھی نعت بن رہے ہیں، کبھی جو ہے وہ اس کی معطوف بھی بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہوگا. ہم بیسیکلی بات کر رہے تھے کہ انا کی، تو یہاں پہ جو انا ہے ہم نے یہاں دیکھا کہ انا کے بعد کا جو ہے وہ اسم انا منصوب، طالبن جو ہے وہ خبر ہے، اور کیسی خبر ہے؟ 1 ورڈ، تو خبر انا مرفوع. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ ایک اور چیز جو ام آ رہی ہے، کہ ہمیں کہا تھا ہم ام بھی پڑھیں گے. اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ حمزہ استفہام لے کے آ کے کہ وہ امین پاکستانہ. اچھا لاسٹ کلاس میں شاید جو میں ایگزامپل دے رہی تھی، میں نے مجھے یاد ہے کہ من پاکستانی کر دیا تھا، وہاں صحیح کر لیجیے گا، کیونکہ یہ کون سے حروف ہیں؟ غیر منصرف، تو ان کا کسرہ شو نہیں ہوتا، یہ آپ کو یاد ہوگا، تو وہاں صحیح کر لیجیے گا. اب پوچھ رہے ہیں کیا تم پاکستان سے ہو، یا انڈیا سے ہو، یا ہاشم ہو. ام کیا ہے؟ آپ جا کے دیکھیے گا، مرکب عطفی جب ہم نے پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ ام جو ہے وہ حرف عطف ہے. حرف عطف تو ہے،
जिस तरह से वाव हमने यहाँ देखा हरफ अतफ है और उसमें हमने कहा कि ज़कीयुन मातूफ इलैही है और मुज्तहिदुन जो है वो मातूफ नंबर 1 और मातूफ नंबर 2 हमने पढ़ा। अब जो है वो किस तरह से यूज होता है इंशाल्लाह आप अपने पॉइंट टू रिमेम्बर में हम जाते हैं। वहां पे इसकी मैंने थोड़ी सी डेफिनेशन भी लिखी और आपको समझ आ जाएगा, उन्होंने उसको समझाया भी है वहां पर। ये आपका देखिए ये पॉइंट टू रिमेम्बर में काफी चीजें जो हम नोट्स हम पढ़ते हैं उसमें यहाँ पे वो सारी चीजें लिखी हुई होती हैं जो कि चैप्टर में वो पढ़ाई जाती हैं कि। तो पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने, इसका कलर चेंज कर लेती हूँ मैं, सॉरी, पॉइंट नंबर 4 है ये। इसके अंदर वो ये कहते हैं, बल्कि रेड कर लेते हैं ताकि ग्रीन बहुत लाइट है आपके लिए। पॉइंट नंबर 4 में वो ये कहते हैं कि अम लेकर आए हैं और अम को वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इट मीन्स, इसका जो मीनिंग है वो और है, बट ओनली इन एन, जब सवाल करते हैं ना, इंट्रोगेट सेंटेंसेस होते हैं ये उसके अंदर आते हैं। तो यहाँ मैंने उर्दू में भी लिखा है कि ये सिर्फ जुमला इस्तिफामिया में इस्तेमाल होता है। सवाल जब पूछते हैं जुमले के अंदर, उसके लिए इस्तेमाल होता है अगर जुमले में दो चीजें बयान की जाएं और यकीन ना हो कि ये वो दो चीजों, और यकीन ना हो कि कौन सी बात सही है इसके अंदर से। जिस तरह से आपने अभी लेसन में पढ़ा, क्या तुम पाकिस्तान से हो या तुम इंडिया से हो, मिनल हिंद। तो वहां पे सवाल आया ना, तो इसीलिए यहाँ पर उन्होंने इसको डिफाइन किया कि है तो हर्फ अतफ, लेकिन इस्तेमाल कहाँ होता है, जुमला इस्तिफामिया, जो सवाल करने वाला जुमला होता है। अगर जुमले में खाली ये नहीं कि सिंपल एक सवाल है, सिंपल सवाल के लिए तो वहां पे हमज़तुल इस्तिफाम भी था, नहीं, अब बीच में आया और उसमें क्या था कि जब जुमले में दो चीजें बयान की जाएं और यकीन ना हो, यकीन क्या नहीं था उन्हें, उनको नहीं पता था कि पाकिस्तान से है हाशिम या इंडिया से, तो बीच में वो अम लेके आया। तो ये दो, या इसको मैंने एक और दफा लिखा है कि या वो दो चीजों के लिए सवाल करने के लिए दरमियान में अम आता है। अब जैसे यहाँ पर उन्होंने एग्जाम्पल दी है, आ तबीबुन अंता अम मुहंदिसुन। अच्छा, हमज़तुल इस्तिफाम के फौरन बाद वो लफ्ज आएगा जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है। सवाल किसके लिए किया जा रहा है, यानी कि वो जुमले की कंस्ट्रक्शन भी आपको सिखा रहा है कि अम कहाँ आना है और हमज़तुल इस्तिफाम कहाँ आना है। हमज़तुल इस्तिफाम इसके अंदर कब आया, उस लफ्ज से फौरन आया, यानी कि पहले हमज़तुल इस्तिफाम आया, फिर वो वर्ड आया जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है। आ तबीबुन, क्या डॉक्टर हो, अंता तुम, या फिर तुम क्या हो, इंजीनियर हो। तो फिर बीच में अम जो है वो दो जुमले में दो चीजें बयान की जाएंगी और आपको यकीन ना हो कि वो क्या है, तब आप अम लाते हैं, और अम बीच में आ रहा है सेंटेंस के, और हमजा कब आ रहा है, शुरू में आ रहा है। और उन्होंने कंस्ट्रक्शन भी बताई कि हमज़तुल इस्तिफहाम के बाद फौरन वो वर्ड आएगा जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है। जिस तरह से आप सेकंड देखिए, आ मिन फ्रांसा, तुम फ्रांस से हो, होगा वो, अम या तुम अल्मानिया से हो। इसी तरह से फिर हमज़तुल इस्तिफहाम के बाद वो वर्ड आए जिसके मुतालिक सवाल किया जा रहा है कि आ बिलालन रायतु, डिड यू सी बिलाल, अम या हामिदन। अब शक में है ना कि आपने बिलाल को देखा या हामिद को, तो फिर अम के बाद वो वर्ड आया, ठीक है। इसी तरह से उन्होंने कहा, या अगेन वो उसको हमज़तुल इस्तिफहाम को वो बता रहे हैं कि किस तरह से उसको लेकर आते हैं। अब यहाँ उन्होंने कहा कि इस तरह से भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। अब आपको कंस्ट्रक्शन सिखा रहे हैं कि मैंने कहा ना, देखिए अंता शुरू में नहीं आया, जिसके मुतालिक सवाल किया, डॉक्टर के मुतालिक पहले वो लाए, फिर अंता बाद में लाए, फिर बीच में आम आया, फिर उन्होंने, अब उसको नहीं पता कि वो डॉक्टर हैं या मुहंदिसिन हैं, तो उन्होंने अम लेकर आए। अब वो ये बता रहे हैं कि नोट करवा रहे हैं आपको, द पार्टिकल हमजा, ये हमज़तुल इस्तिफहाम है, वो प्रोसीड करता है वन ऑफ द टू थिंग्स अबाउट विच द
क्वेश्चन जब सवाल पूछने के लिए किया जाता है asked while proceed the other, ठीक है ना, जिसके मुतालिक सवाल हो रहा है उसके साथ हमजा आता है, फिर के बाद जो है जो तो गुमान होता है या शक होता है यकीन करने के लिए, यकीन नहीं होता कि ये है वो है, तो उसके के बाद वो वर्ड आता है, ठीक है। अब उसकी कंस्ट्रक्शन आपको सिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं सो इट इज रॉन्ग टू से, अगर आप इस तरह से कहते हैं कि अंता मुदर्रिसुन, क्या तुम टीचर हो, या तालिबन हो, या तालिबन, और तालिबन, और भी कह सकते हैं, और को हम या भी कहते हैं, राइट, ठीक है। तो अब वो ये पूछ रहे हैं क्या तुम टीचर हो या स्टूडेंट हो, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं कि इस तरह से अगर आप लिखते हैं, ये जुमला इसमिया में भी इस तरह से लिखते हैं, अज़हबतु, क्या तुम गए थे, इलल मक्का, मक्का की तरफ, या जद्दा की तरफ, वो कह रहे हैं ऐसे नहीं लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? की बात हमने कहा कि जिसके मुतालिक बात हो रही है वो पहले आएगा, यहाँ हमने यही बात की थी ना, यहाँ हमने यही बात की थी ना कि हमजा के बाद वो वर्ड आता है जिसके मुतालिक बात की जा रही होती है, सबसे पहले वो आए, उसके बाद उन्होंने जिसको तो मुखातिब किया, अंता हुआ, तो फिर वो लेकर आए। तो यहाँ उन्होंने पूछा कि क्या टीचर हो तुम, आप देखिए सवाल पूछ रहे हैं ना, तो सवाल का एक अंदाज होना चाहिए। यहाँ जब आप करते हैं अंता, क्या तुम टीचर हो, यानी कि अब वो आपको एक फीलिंग नहीं आ रही ना उस वर्ड की, क्या सवाल करने का अंदाज ही आपका चेंज हो गया। यहाँ पर जब आप हमजा लेके आए, मुदर्रिसुन अंता, क्या टीचर हो तुम या स्टूडेंट। अब यहाँ तो लग रहा है वो बता रहे हैं, वो सवाल तो पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसे हैं अंता मुदर्रिसुन, क्या तुम टीचर हो, क्या तुम टीचर हो। लेकिन जब सवाल इंसान पूछता है ना तो एक हैरानगी आनी चाहिए, एक क्या है, मुदर्रिसुन अंता, क्या टीचर हो तुम, इसलिए अंता बाद में आया। तो कंस्ट्रक्शन भी सिखा रहे हैं वो साथ साथ, कि सवाल तो पूछा जा रहा है हमज़तुल इस्तिफ़हाम के बाद, भी आ रहा है, तो आप पूछेंगे कैसे। और सेम इसी तरह इस जुमले की इन्होंने रिकंस्ट्रक्शन की है कि इला मक्कता ज़हबता, अब इला मक्कता वो पहले लेकर आए, क्या मक्का की तरफ ज़हबता तुम गए। अब यहाँ क्या था, क्या तुम गए मक्का की तरफ, लेकिन यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन चेंज की, तो कैसे हो गया, क्या तुम इला, क्या इलल मक्कती, मक्का की तरफ, ज़हबता तुम गए, क्या मक्का की तरफ तुम गए, या जद्दा की तरफ। तो कंस्ट्रक्शन भी देखिए, अभी आप जुमले में वापस जाइएगा, वहाँ कंस्ट्रक्शन देखिए, हम जाके देखते हैं, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो कि हर्फ अतफ है, लेकिन कब आता है, जब दो चीजों के दरमियान आपको शक दूर करना हो, तो बीच में इसको हम लेकर आते हैं, और इसकी कंस्ट्रक्शन पे भी उन्होंने बात की। तो यहाँ पे आप देखिए, आप हमजा लेकर आए कि उन्होंने सवाल किया, आमिन पाकिस्ताना, क्या पाकिस्तान से हो तुम, देखिए अंत बाद में आया, फिर लेकर आए, फिर तब मिनल हिंदी, या, और मिन हिंदी, हिंद से हो या हाशिमो, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने किया। अब वो उसका जवाब दे रहे हैं, उनका शक दूर कर रहे हैं, इसलिए इन्नी, इंडीड, यकीनन। अब उसके बाद जो बात हो रही है वो बिल्कुल 100% यकीनी है कि बेशक मैं, इन्नी या मुतकल्लिम जो है वो इसमें इन्ना मंसूब, और ये दोबारा जार मजरूर लेकर है, ठीक है। इसी तरह से इस जुमले को आप खुद कीजिएगा, हम इस सब इसमें मौसूल, जुमला, फेल या सिलातुल मुस्तफ़ पढ़ चुके हैं, आना पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पर दोबारा उन्होंने पूछा, अब देखिए खाली अगर हमज़तुल इस्तिफ़हाम लाए तो यहाँ हुआ पहले आया, ठीक है। लेकिन जब आता है तो कंस्ट्रक्शन चेंज हो जाती है, और उसमें जो है अंता हुआ जो भी है वो बाद में आता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके बाद भी आ रहा है। अब यहाँ वो पूछ रहे हैं, हुआ ऐदन मिनल हिंदी, क्या वो भी मिनल हिंद से है, यानी जो तुम्हारा दोस्त है, दोस्त के मुतालिक बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जब हमज़तुल इस्तिफ़हाम आया, हर्फ़ जवाब वो नफ़ी में लेकर आए, और फिर उन्होंने दोबारा इन्ना हु आया। अब हु यहाँ इस्मो इन्ना मंसूब है, हम पिछली क्लास में बात कर चुके थे कि यहाँ पर आप क्या कहेंगे, फी महल्ली नस्बिन, उसके बाद आपको कैसे डिफाइन करेंगे ज़मीर की, क्योंकि हु इस्मो इन्ना है, इस्मो इन्ना ऑलवेज मंसूब, तो उसको आप कैसे कहेंगे, फी महल्ली नस्बिन। इसी तरह से देखिए वो यहाँ पर दोबारा इन्ना लेकर आए, घड़ी के मुतालिक बात हो रही है। अब यहाँ सा आता का,
تو یہاں سے آتا جو ہے وہ اسم انا منصوب آپ کو نظر آ رہا ہے، ساتھ میں مضاف مضاف الیہ جمیلۃ جو ہے منبر خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں دوبارہ اچھا انا ہا کیوں آیا یہاں پر؟ کیونکہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ گھڑی کی، گھڑی کیا ہے؟ مؤنث، تو اس لیے انا ہو نہیں لائے، پھر انا آیا۔ تو آپ یہ جو چیزیں ہیں ان کو بھی لکھتے جائیے گا۔ اسی طرح دیکھیے جب حمزۃ الاستفہام آیا، اب وہ بات کر رہے ہیں، گھڑی کی ہی بات ہو رہی ہے کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اغالیتن، کیا مہنگی ہے وہ؟ دیکھیے کنسٹرکشن اگین، کیا مہنگی ہے وہ؟ یا اور رخیصتن، جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف عطف، کیا رخیصتن وہ سستی ہے؟ تو اب اس کے جواب میں دوبارہ ہا کیوں آیا؟ کیونکہ اگین گھڑی کی بات ہو رہی ہے، گھڑی مؤنث ہے، اس لیے دوبارہ وہ ہا لے کر آئے اور انا آیا، انا حرف توکید و نصب، ہا اسم انا منصوب فی محل نصب لکھیں گے آپ اس کے اعراب کو، رخیصتن خبر انا مرفوع، جدا مفعول مطلق ہوتا ہے، آپ کو پتا ہے یہ بہت انشاءاللہ بعد میں جب مفعولس پڑھیں گے اس وقت آئے گا، بس ہمیں کہا تھا اس کو یاد رکھیے، تاکید پیدا کرنے کے لیے آتا ہے، جدا اور منصوب ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں انہا، وہ کہتے ہیں کہ انہا یقیناً وہ رخیصۃ سستی ہے، بہت، جداً بہت۔ تو یعنی کہ انہوں نے اس کو یعنی کہ جب انا آیا اس کو بات کی، مطلب کیا ہے کہ اب وہ بالکل یقینی بات ہو گئی کہ بے شک وہ یقیناً وہ انڈیڈ وہ سستی ہے، جداً بہت، بہت زیادہ سستی ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ اب دوبارہ وہ لے کر آتے ہیں، اس کی پرائس بھی وہ بتا رہے ہیں، انہا بیمئاتن روبیتن، فقط، فقط کیا ہے کہ تاکید کے لیے آتا ہے، دوبارہ ایمفیسائز کیا، ادھر بھی ایمفیسائز کیا کہ بے شک وہ بیمئاتن جو ہے وہ جار مجرور ہے، خبر انا محذوف ہے، یہاں فی جار مجرور متعلق خبر، متعلق خبر انا منصوب، اور جو خبر ہوگی وہ رفع کی پوزیشن پر ہوگی، اور بی می آتن جار مجرور ہو گیا، پھر می آتی جو ہے وہ مضاف ہو گیا، اور ربیاتی مضاف الیہ فقط ہی۔ اب یہاں پر یہ 100 آیا، یہ بھی آپ کے پوائنٹر نمبر میں ہے، اس کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ساتھ ساتھ سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کتنے سارے اس کے اندر جو ہے وہ باتیں ہوتی ہیں گی، اور آپ کے پوائنٹر نمبر میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو ڈیفائن کیا ہے، یہ والا پوائنٹ نمبر 5۔ 2 ورڈ ملیں گے آپ کو اس لیسن میں، می آتون کا مطلب ہوتا ہے 100، الفن کا مطلب ہوتا ہے 1000۔ اب یہاں پہ وہ بتا یہ رہے ہیں کہ جو می آتون کا جو یہ الف ہے، ماں کے ساتھ الف، اس کو is not pronounced، کبھی کبھی اس کو pronounced نہیں کیا جاتا، اس طرح بھی لکھا جاتا ہے، کیا مسنگ ہے اس کے اندر الف، کیوں؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں جو عرب کنٹریز ہیں نا وہ اس کو عموماً ایسے لکھتے ہیں، ایسے لکھا جاتا ہے عرب کنٹریز میں، یہ الف جو ہے اومیٹڈ ہو جاتا ہے۔ اب ان کی پوزیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ مضاف کی پوزیشن ہوتے ہیں، می آتن بھی اور الفن جو ہے 1000، یہ دونوں جو ہے مضاف کی پوزیشن میں، یہاں پہ اردو میں لکھ دیا ہے کہ دونوں لفظ مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں، اور ان کے بعد والا اس سے مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور اور ہمیشہ مفرد ہوگا۔ مفرد کیوں ہوگا؟ کیونکہ یہ خود ہی اماؤنٹ بتا رہے ہیں نا، 100 الفو، جیسے انہوں نے کہا 100 کتابن، اب اس کو ہم کتبن نہیں کر رہے، مفرد ورڈ لے کر آئے ہیں، کیونکہ 100 کتاب، یہ اس کی کنسٹرکشن ہے۔ اسی طرح سے آپ کو نظر آئے گا، میاتن آئے گا تو جو ورڈز کے بعد آئے گا وہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہوگا لیکن مفرد ہوگا۔ الفو 1000 ریال، ریالن ہے، ٹھیک ہے، اور الفو جو ہے وہ مضاف ہے اور یہ مضاف الیہ کی پوزیشن پر ہے۔ اور اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے، کیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جب یہ مونس کے طور پر ہم لے کر آئے تو مونس میں بھی یہ نہیں کہ ان کا یہ ابھی چینج ہو گئے کسی مونس میں، یا میات مونس میں چینج ہو گیا، مذکر اور مونس دونوں کے لیے انہوں نے دکھانا کہ میات الف have the same form with the feminine،
اور یہ سیم یعنی کہ دیکھیے کاؤنٹنگ ہو رہی تو یہ معدود بھی ہے نا، اور ہمیں جب معدود کا ہم نے پڑھا تھا کہ جو ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم ممیز کہتے ہیں، یاد کیجیے مرکب آتے تھے، اس لیے انہوں نے یہاں معدود لکھا ہوا ہے۔ تو جو معدود ہے اس کا وہ بھی مفرد ہی آیا، دیکھیے ورڈ چاہے مذکر کے لیے ہم استعمال کر رہے ہوں، الفو یا میعاتن مذکر کے لیے استعمال کر رہے ہوں، دونوں میں سیم ہوگا الفن میعاتن، اور جو ان کے بعد والا جو معدود ہے جس کی آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، 1000 مسلمتن ہے اور 100 کے اندر جو ہے وہ طالبتن ہے، وہ کیا ہوگا؟ مفرد فارم میں ہوگا، سمپل، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی اس کو بھی الفی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ مجرور کیوں ہے؟ کیونکہ یہ با کی وجہ سے، پری پوزیشن با ہے، اس کی وجہ سے یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بتا دیا، لیکن یہ مضاف ہے، اب پہلی پوزیشن مجرور پہ مضاف اور ریال مضاف ہے، ٹھیک ہے۔ اب واپس اپنی لیسن کی طرف چلتے ہیں، ہمارے پوائنٹ ٹو ریمبر بھی ساتھ ساتھ ہوتے جا رہے ہیں، اور ایکسرسائز جب آپ آئیں گی نا، اس میں بہت زیادہ ایکسرسائز آپ کو دی ہوئی ہے، تو ایک ایک ایکسرسائز آپ کو مل رہی ہے ہر چیز کی، تو اسی لیے وہ میں نے آپ کو پوائنٹ ٹو ریمبر کروا دی، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی وہ مجرور کیوں ہے؟ حرف جر کی وجہ سے ہے، ربیتن دیکھیے مفرد ورڈ آیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ انا جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف توکید و نصب ہو گیا، ہا جو ہے اس میں انا منصوب ہو گیا، اور جار مجرور متعلق خبر انا محذوف، کیوں؟ کیونکہ بی میعاتن آیا، بی حرف جر، میعاتی جو ہے وہ اسم مجرور ہے، پھر جار مجرور متعلق خبر ہوگا وہ انا کا، اور وہ فی محلی رفع ہوگا، اور پھر میعاتی کی جو دوسری پوزیشن ہے وہ مضاف ہے، جو اس کا معدود ہے جس کو کاؤنٹ کیا جا رہا ہے، ربیتن، وہ مضاف الیہ، یہ کم ہم پڑھ چکے تھے۔ آخر دیکھیے دوبارہ تمیز آئی ہے، اور اس کو تمیز کی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ واحد منصوب نکرہ ہم دیکھتے ہیں۔ اب کتنے بھائی ہیں تمہارے یہ ہاشم؟ اب وہ پورا اسی طرح سے مرکب عددی چل رہا ہے، اور پھر وہ دوبارہ وہ پوچھ رہے ہیں طلابن ہم، کیا وہ اسٹوڈنٹ ہیں؟ تو انہوں نے کہا، جواب لے کے آئے، آپ کو پتہ ہے، پھر انا آیا، ہم یہاں ہم کی ضمیر آئی کیونکہ جمع میں بات ہو رہی ہے، اور یہ ون ورڈ خبر جو ہے وہ انا، خبر انا مرفوع، اور یہ ہم کیا ہے؟ اسم انا منصوب، اور انا کیا ہے؟ حرف توکید و نصب۔ پھر ان کی بہن کی بات ہوئی تو وہ یہاں پر دیکھیں دوبارہ وہ لے کر آئے ہیں مرکب عددی، اور اسی طرح سے وہ پوچھ رہے ہیں آفل ہندی ہنر الآن، جب بہنوں کی بات ہوئی تو پوچھ رہے ہیں کیا ہند میں ہے، انڈیا میں ہے، ہند میں ہننا وہ الانا بھی، انہوں نے جواب دیا نہیں، انا ہننا۔ اب وہ انا کی وہ بتا یہ رہے ہیں آپ کو کہ وہ کس کے، وہ زمائر کے ساتھ جڑ جڑ کے آ رہے ہیں، انا ہننا ہے، انا ہم ہے یہاں پر، انا ہا ہم نے پڑھا یہاں پر، انا ہو ہم نے پڑھا یہاں پر، تو ضمائر کے ساتھ جڑ کر آ رہے ہیں، وہ یہ آپ کو سکھا رہے ہیں یہاں پر۔ تو انہوں نے کہا کہ انا ہننا، ہننا جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر؟ اسم انا منصوب، ٹھیک ہے، کہ وہ کہاں پر ہیں؟ ہند میں نہیں ہے، حرف نفی پہلے لے کر آئے جواب، اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ انا ہننا وہ سب کہاں ہے؟ ہنا یہاں، کہاں؟ بالمدینۃ المنورتی، ماں کس کے ساتھ ہیں؟ ابھی میرے ابو اور امی کے ساتھ ہیں، ماں بھی آپ پڑھ کے آ چکے ہیں، کوئی ظرف ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ مضاف الیہ آتا ہے۔ اب ابھی جو ہے وہ کیا ہے یہاں پر؟ ابو، ابن پڑھا تھا، اسماء الخمسہ ہے، اور یا جو ہے وہ پھر کس طرح کا اعراب لیتا ہے یاد کیجیے وہ لیسن میں۔ اب دوبارہ انا ہننا لے کر آئے کہ وہ کیا اسٹوڈنٹ ہے ابھی، تو انہوں نے کہا نہیں وہ سب کیا ہے؟ ٹیچرز ہیں۔ تو بیسیکلی سمپل لیسن ہے، اس کے اندر صرف دو چیزیں انہوں نے آپ کی پریکٹس کروائی ہے، انا کے وہ جملے کافی لے کے آئے، لالا کا وہ ایک ہی شاید لے کر آئے ہیں، لالا زیادہ اس میں نہیں لائے، لیکن آپ کو اس کے اندر ایکسرسائز میں بہت ملے گا۔ اور ساتھ ہی ہم نے ام کو دیکھا، پھر ہم نے جو ہے وہ میعاتن اور الفن کو دیکھا۔ اب یہ جوابات آپ نے اسی لیسن میں ہوتے ہیں، وہ آپ نے خود لکھنے ہوتے ہیں۔ یہاں تمرین شروع ہو چکی ہے آپ کی، ٹھیک ہے، ایکسرسائز شروع ہو چکی ہے۔ ایکسرسائز نمبر 2 میں وہ آپ کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو کریکٹ سینٹینس ہے اس پہ چیک لگانا ہے، جو انکریکٹ ہے اس پہ کراس لگانا ہے۔ اب یہ آپ کو کہاں سے ملیں گے؟ یہ آپ کو اسی لیسن میں سے ملیں گے۔ اب انہوں نے پوچھا تھا کہ ہاشمن جو ہے وہ کیسا اسٹوڈنٹ ہے،
कसलानु सुस्त है, नहीं वो तो बड़ा मुश्तहिदुन था, तो यहाँ आपने करेक्ट कर दिया, ये गलत सेंटेंस है, आपने क्रॉस लगा दिया। सेम वो घड़ी की हमने देखिए बात की, तो ये सब बहुत इजी है, आपने खुद करना है। हमने कहा कि इन्ना को उन्होंने तमाम जो ज़माइर हैं, यहाँ उन्होंने तमाम ज़माइर के साथ इनको बता दिया है। वहाँ उन्होंने कुछ ज़माइर लिखे थे कि जब इन्ना जो है वो कौन से ज़माइर हैं ये सारे, हुआ, हिया, अंता, अंती, अना, हुम, हुन्ना, अंतुम, अंतुन्ना, नहनु। कौन से हैं? ज़माइर मुनफसिल मरफू। अब हुआ और हिया क्या है? ये गायब है। इनके साथ जब जुड़ा हुआ के साथ तो इन्ना हु, अब ये जो हु की ज़मीर है इसमो इन्ना है, और ये फी महल्ली नस्बिन होंगे। क्यों? क्योंकि इन्ना जो है अपने बाद वाले इस्म को क्या करता है? मंसूब कर देता है। तो उसकी आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करवा रहे हैं ज़माइर की। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा ज़मीर है हो, तो आप कहेंगे ज़मीर मुत्तसिल मंसूब। क्यों मंसूब है? क्योंकि इन्ना क्या करता है? अपने बाद वाला, चाहे वो इस्म हो चाहे वो ज़मीर हो, उसको मंसूब कर देता है। उसका एराब आपको नजर नहीं आता, उसका एराब आप क्या कहते हैं? फी महल्ली नस्बिन। ठीक है, इन्ना और प्लस हुआ जब दोनों मिलते हैं तो ये शक्ल बनती है इन्ना। इन्ना हिया मिलेंगे तो इन्ना हा की शक्ल बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये तो जो ज़माइर हैं हुआ हिया, ये गैर मुनफसिल डिटैच है, अटैच होके नहीं आते। तो जब इन्ना इनके साथ अटैच होगा तो फिर वो कौन से ज़माइर होंगे? मुत्तसिल मंसूब ज़माइर। आप देख रहे हैं ये सारे मुत्तसिल मंसूब बन रहे हैं। अब यहाँ हाजिर में वो लिखा है कि इन्ना और अंता को जब हम टुगेदर करते हैं तो इन्ना का हम लिखेंगे कि बेशक तुम, इन्ना अंती फीमेल के लिए तो इन्ना की हो जाएगा, मुतकल्लिम के लिए वो इन्ना प्लस अना को जब उन्होंने किया तो दो तरह से लिखा जाता है, इन्नानी, ये वाला इन्नानी या इन्नी। इन्नानी हमने कहा कि देखिए इन्ना है या मुतकल्लिम हमने लगानी, अना जब दूसरी मुत्तसिल ज़मीर में जाता है तो हम या लगाते हैं, तो या है। अब ये नून आपको एक और नजर आ रहा है, हमने उस क्लास में भी बात की थी कि इसको नूनुल वकाया, प्रोटेक्शन का नून कहते हैं इंग्लिश में। और वैसे क्या है इसका नाम अरबी ज़बान में? नूनुल वकाया प्रोटेक्शन करता है। किस चीज़ की प्रोटेक्शन करता है? इन्ना जो, यानी कि या की डिमांड क्या होती है? देखिए अगर ऐसे हम लिखते हैं या, अब या की डिमांड क्या है कि उससे पहले वाले हुर्फ पे कसरा आना चाहिए। तो अब ये इन्ना जो है वो उसको वो कर देता इन्नी, लेकिन इन्ना का जो फतह है उसको हमें सेफ रखना है, उसकी प्रोटेक्शन करनी है। तो इसलिए ग्रामरदान जो है फिर बीच में क्या लेकर आते हैं इनके? नूनुल वक़ा, और ये जो है या की डिमांड को पूरा करता है, ये कसरा ले लेता है। या की डिमांड को पूरा करने के लिए कसरा लेता है, तो इसलिए ये इन्ना का जो है वो एराब पूरा सेफ हो जाता है का, और नून के नीचे कसरा आता है जो कि या की डिमांड है। तो इसलिए ये लिखा जाता है इस तरह से, इन्ना, नून के नीचे कसरा, या से मिल जाते हैं तो इन्नानी। तो इन्ना प्लस अना जब आप टुगेदर होते हैं तो इस तरह से लिखा जाता है इन्नानी। और ये जो या की ज़मीर है, अब ज़मीर मुत्तसिल मंसूब है फिर महल्ली नस्बिन, उसको इस तरह से भी लिखते हैं। इसी तरह से फिर ये गायब की लेकर आए जमा में हुम और हुन्ना, तो ये दोनों भी जब इन्ना से मिलते हैं तो इन्ना हुम इन्ना हुन्ना। अब ये ज़मीर कौन सी है? सारी ये वाली। फिर हाजिर के सिगे अंतुम अंतुन्ना के साथ जब इन्ना मिलता है तो इन्ना कुम इन्ना कुन्ना, ये बहुत कुरान में, इन्ना हुम इन्ना हुन्ना इन्ना कुन इन्ना कुम इन्ना कुन्ना, ये सब आपको मिलता है। ये भी क्या है? कौन सी ज़मीर है? इसमें इन्ना ज़मीर मुत्तसिल मंसूब फी महल्ली नस्बिन, और नहानों के साथ जब आया जमा में तो इन्ना ना, इन्ना और ना हमने वैसे ही मिला दिया। तो उसमें क्या है कि ना में नून वक़ाया लाने की जरूरत नहीं पड़ी। आप उसको दोनों तरह से भी लिख सकते हैं, इन्ना ना और इन्ना, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ वो उन्होंने सारे ज़माइर के साथ प्रैक्टिस कर दी। अब आपके एक्सरसाइज नंबर 4 में वो कह रहे हैं कि अदखिल इन्ना, इन्ना को आप दाखिल कीजिए जुमला, आने वाले आगे जुमले पर,
اب یہ جملہ کیا تھا آپ کا سمپل جملہ اسمیہ، کیونکہ ہم نے کیا کہا انا و اخواتها جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں۔ جو وہ جو نوٹس ہیں وہ بھی سامنے رکھیے۔ جب یہ انا اس سے پہلے آیا ہوا سے تو اب ہم اس کو کیسے لکھیں گے؟ انہو۔ اب یہاں ہوا جو مبتدا تھا اور خبر جو تھی وہ مرفوع تھی، وہ مبتدا کی خبر تھی۔ اب آپ یہاں انا لے کر آئے کہ بے شک انڈیڈ وہ تاجر ہے۔ اب جو تاجر ہم نے کہا ہوا تاجر وہ تاجر ہے، اب آپ کو 100% شیور ہیں کہ وہ تاجر ہے، تو آپ کیا لے کر آئیں گے؟ انہو یقیناً، کیونکہ انہ کے بعد جو بات ہے وہ یقینی ہے، تو انہو تاجرن بے شک یقیناً وہ تاجر ہے۔ تو انہ آپ کہیں گے حرف توکید و نصبن، ہو جو ہے دیکھیے اسی لیے میں نے ساری ضمائر آپ کو یہاں پہ دے بھی دی کہ جب ہوا انہ کے ساتھ ملتے ہیں تو پھر اس طرح سے لکھتے ہیں انہو۔ اب یہاں تو یہ ضمیر جو ہے وہ مرفوع منفصل مرفوع ضمیر مبتدا کی پوزیشن پر، لیکن اب یہاں مبتدا کو جو ہے وہ ہوا کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ انا نے کیا کرتا ہے؟ انا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے۔ تب آپ یہ ضمیر نہیں لکھ سکتے ہوا کی، آپ کو کوئی منصوب ضمیر چاہیے جو کہ ہو کی فارم میں آپ کو ملتی ہے۔ انہو، اچھا یاد رکھیے گا ہو ہاں یہ ہمیں جو ہے مجرور فارم میں بھی ملتی ہیں، لیکن وہ سب بائی رول آپ کو پتہ چلے گا کہ شکل یہ صورت ہے کہاں یہ مجرور ہے کہاں یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے اب آپ جو ہے وہ لکھیں گے کہ ہو جو ہے یہ کون سی ضمیر ہے؟ متصل منصوب محلی نصب، اور یہ اسمو انا ہے، مبتدا نہیں ہے، اسمو انا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تاجرون جو ہے وہ اگین سیم وہی رہا، اور یہ خبرو انا مرفوع، ٹھیک ہے؟ تو یہ آپ نے کرنا ہے، خود چاہیں تو اس کو ہوم ورک لے لیں، ورنہ تو یہ ہوم ورک کی ضرورت نہیں ہے اس کو، کیونکہ یہ بہت ایزی ایکسرسائز ہے، بہت ایزی ایکسرسائز ہے۔ آپ نے صرف یہ ساری ضمائر بھی آپ کے پاس دیکھیے یہاں پہ انہوں نے سب بتا دیا ہے۔ انتنا سے جب یہ جڑیں گے تو کیسی ہوں گی، کس طرح سے لکھا جائے گا؟ انتم سے جڑے گی انا تو پھر کیسے لکھا جائے گا؟ تو یہ تو ہوم ورک نہیں ہونا چاہیے نا، یہ تو آپ کو دیکھیے سیم اسی طرح سے انہوں نے کہا، سیم وہی بات کر رہے ہیں کہ یہاں پر کیا تھا، آپ دیکھیں یہاں پہ المدرسو جدیدن ہے، یہ مبتدا ہے، یہاں پہ آپ کو دمہ نظر آ رہا ہے مبتدا پہ، جدیدن خبر ہے، ون ورڈ خبر لے کر آئے ہیں، اور یہ بھی مرفوع ہے، اور یہ مبتدا کی خبر ہے۔ لیکن جب جملہ اسمیہ پہ ہم نے جو بات کی تھی نا، جملہ اسمیہ سے پہلے آتا ہے انا، اس کی دیکھیے وہ کتنی پریکٹس کروا رہے ہیں کہ انا لے کر آئے، تو اب المدرسو مبتدا نہیں رہا، وہ کیا ہو گیا؟ انا کا اسمو انا ہو گیا، وہ اسم انا ہو گیا، اور ساتھ ہی اس کا اعراب چینج ہو گیا دمہ سے فتح میں، لیکن خبر سیم رہی۔ اب خبر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ مبتدا کی خبر ہے، آپ کیا کہیں گے؟ خبر انا مرفوع، سیم اسی طرح انہوں نے یہ کیا، یہ بھی آپ کا کوئی ہوم ورک نہیں ہو سکتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں ادخل انا، اب وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ انا لے کر آپ جو ہے وہ سینٹنس جو ہے وہ کمپلیٹ کیجئے، جس طرح سے یہاں انہوں نے الدرسو صابن لکھا ہے، تو اب آپ انا لائیے اور اس کے بعد درسو کو درسا میں کنورٹ کیجئے۔ یہاں انہوں نے آپ کو اگزامپل دے دی ہے کہ السیارتو جمیلتن، السیارتو مبتدا، خبر جو ہے ون ورڈ مرفوع، انا آیا، سیارتو جو تھا وہ سیارتا میں کنورٹ ہو گیا، جمیلتن خبر جو ہے جمیلتن سیم رہی، وہ خبر انا ہو گئی، اور سیارتا جو ہے وہ اسم انا منصوب ہو گیا، اور انا کا نام کیا ہے؟ توکید و نصب، سیم جو اوپر والی ایکسرسائز ہے سیم اسی طرح یہ انہوں نے آپ کو دی، کتنی پریکٹس آپ کو کروا رہے ہیں۔ اسی طرح ہم نے حرف عطف پڑھا ام، انہوں نے اب کی آپ کو ایگزامپل آپ کو ایک دے رہے ہیں، دوسری ایگزامپل دے رہے ہیں، اور اس کے بعد اس پورے کو آپ نے خود لکھنا ہے۔ تو یہ بھی کوئی ہوم ورک نہیں، کیونکہ آپ نے سینٹینس کو ریکنسٹرکٹ کرنا ہے، دوبارہ سے لکھنا ہے۔ اب انہوں نے ایگزامپل کیا دی ہے کہ من الہندی انتا، کیا ہند سے ہو تم، ام یا، اور من پاکستانہ یا پاکستان سے، تو انہوں نے آپ کو ایگزامپل دے دی کہ اس طرح سے آپ نے یہ تین ورڈ آپ کو یہاں ملے۔ دوسری ایگزامپل بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے آپ کہا تھا کہ حمزہ کے بعد ہمیشہ وہ اسم آئے گا جس کے متعلق سوال ہو رہا ہے، اور پھر سوال کے لیے بھی انہوں نے کنسٹرکشن بتا دی تھی کہ انت طبیب،
حمزۃ استفہام کے بعد انتا نہیں آئے گا، بلکہ جس کے متعلق سوال ہو رہا ہے پہلے اس کو لائیں گے، بعد میں انتا لائیں گے. آپ اس کی کنسٹرکشن بھی دیکھیے سینٹینس کی. طبیبن انتا، کیا ڈاکٹر ہو تم، یا انجینئر. تو یہاں میں نے ایک آپ کے لیے کر دیا ہے، انتا لکھا ہوا ہے مجتہدن اور کسلانو. آپ نے کیا کرنا ہے کہ تم محنتی ہو یا سست. تو آپ نے کس طرح سے سینٹینس بنانا ہے کہ آپ حمزۃ استفہام پہلے لے کر آئیں گے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ حمزۃ استفہام آپ لے کر آ رہے ہیں. پھر آپ نے لکھنا ہے، کیونکہ آپ پوچھ رہے ہیں اس کی صفت کو کہ تم محنتی ہو یا سست ہو، تو آپ پہلے وہ صفت جس کے متعلق سوال ہوتا ہے تو آپ پہلے لے کر آئے، پھر انتا بعد میں لائے، پھر بیچ میں ام لائے، پھر آپ کا سلام لے کر آئے. ٹھیک ہے، آپ نے اس طرح سے اس جملے کی کنسٹرکشن لکھنی ہے. تو یہ کوئی مشکل ہے؟ سب کے آگے آپ نے حمزہ لگانا ہے، اور جس چیز کے متعلق وہ پوچھ رہے ہیں اس کو پہلے لانا ہے. پھر آپ نے اگر ضمیر آ رہی تو ضمیر کہاں لگنی ہے، انتا کہاں لگنا ہے، اور اس کا ام لے کر پھر آپ نے کرنا. یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کی پریکٹس ہو رہی ہے. اس میں دیکھیے زو ہم نے پڑھا تھا آپ کی لیسن میں کہ زو خلوقن، جہاں ہاشم کی تعریف کی تھی پرنسپل نے کہ تم بہت مجتہدن ہو اور کیا ہو، ذکیون ہو اور ذو خلقن ہو. ہم نے یہ بات کی تھی کہ جب آپ ذو لے کر آتے ہیں تو ذو ہمیشہ مضاف بنتا ہے. اسی لیے دیکھیے جو آپ کی لیسن ہے نا، ذو خلقن، خلقن ہے کیونکہ یہ مضاف الیہ. ذو کبھی الگ سے نہیں آتا، ہم نے کیا کہا تھا، ذو مضاف بن کر آتا. ٹھیک ہے نا، تو وہ آپ اس کی پریکٹس آپ کو کروا رہے ہیں. اور ذو کیا ہے، اسماء الخمسہ میں سے ایک ہے. آپ کی کتنی چیزوں کی پریکٹس یہاں پر ہو رہی ہے. یہاں دیکھیے انہوں نے مدیرونا، مدیرو مبتدا اور مضاف، نا کی ضمیر مضاف الیہ. اب یہ نا کی جو ضمیر ہے یہ بھی ضمیر متصل ہے لیکن مجرور ہے، کیونکہ مضاف الیہ آلویز مجرور. تو نا کی جو ضمیر ہم نے یہاں بھی دیکھی تھی آپ کی، جو بھی انہوں نے پریکٹس کروائی ہے، انا اور انا، جب ہم کہتے ہیں انا جو ہے وہ کون سی ضمیر ہوتی ہے کہ یہ والی نحنو. نحنو جب ہم لے کر آتے ہیں تو ہم جب لے کر آتے ہیں تو نا کی ضمیر لے کر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو یہاں انہوں نے نا کی ضمیر ملائی، لیکن یہاں جو نا کی ضمیر ہے ضمیر متصل منصوب ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ انا کے ساتھ جڑ کر آتی ہے. اور منصوب کیونکہ انا کیا کرتا ہے، اپنے بعد والے اسم کو منصوب کر دیتا ہے. تو یہ اس کی شکل. اور یہ جو ہم ضمیر پڑھ رہے ہیں زو اس میں زو میں جو ضمیر آئی ہے، اب یہ بھی نا سیم شکل ہے، لیکن اب یہ کس کے بعد آ رہی ہے، یہ اسم کے بعد آ رہی ہے جو کہ مضاف بن رہا ہے. مضاف کے بعد مضاف الیہ آتا ہے، تو یہ مجرور متصل ضمیر ہے. یہ مجرور کی پوزیشن پر شکل ایک ہی ہے. اب وہ یہ کہتے ہیں ہماری جو پرنسپل ہیں وہ ان کی جو داڑھی ہے وہ لمبی ہے. تو زو لیہیتن، اب زو یہاں مضاف کی پوزیشن پر ہے اور خبر ہے، پہلے تو مبتدا کی خبر ہے پھر مضاف ہے. اور لیہیتن داڑھی کو کہتے ہیں، یہ مضاف الیہ ہے. طویلتن، اور وہ لمبی ہے. تو یہ جو ہے لیہیتن میں سے حیتن طویلتن، یہ کیا ہے، نعت منعوت بھی. تو اس میں بھی کوئی مشکل نہیں، یہ سارا بیسیکلی آپ کو زو کے متعلق بتا رہے ہیں کہ زو جو ہے وہ مضاف کی پوزیشن پر آتا ہے. ٹھیک ہے، زو مضاف کی پوزیشن پر آتا ہے. اسماء الخمسہ میں سے اس کے بعد والا اسم جو ہے وہ منصوب ہوگا. تو یہ بھی آپ اس کی پریکٹس کیجیے. ساری چیزیں آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں. یہاں پہ دیکھیے انہوں نے نمبر 9 میں بھی دوبارہ انہوں نے کہا کہ وہ زو کو لے کر آئے ہیں، اور یہاں پر انہوں نے آپ کو جو چیز سکھا رہے ہیں نا، یہ چیز سکھا رہے ہیں. یہ کیا ہے، پوائنٹ ٹو ریمبر میں ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے، پھر ہم چلتے ہیں. زو کے متعلق انہوں نے پوائنٹ نمبر 3 میں بتایا کہ دا ورڈ میننگ ہے ہیونگ. تو اب یہ جو زو یعنی کہ لمبی داڑھی والے ہیں، آگے کیا تھا، اچھے اخلاق والے ہیں، یعنی کہ آپ جو ہیں والا والی، اس کے میننگ ہوتا ہے کہ آپ جو اس کی میننگ کر سکتے ہیں کہ ہیونگ ان کے پاس وہ چیزیں جو والے کی وہ انہوں نے میننگ کی، وہ ہیونگ کی میننگ کی ہے. علم والے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے پاس ہے. تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے وہ آلویز مضاف کی پوزیشن پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے جو اگلا ورڈ ہوتا ہے مضاف الیہ ہوتا ہے.
اور مجرور ہوتا ہے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ زو تو مذکر ہے، اس کا مؤنث کیا ہے؟ ذاتو. جیسے اگر بلال کی بات ہو رہی ہے تو بلال از لرن اینڈ ہز سسٹر از ویل مینرڈ. تو بلال کیا ہے؟ علم والا ہے. تو جب بلال کی بات ہوئی تو زو لے کر آئے. بلال مبتدا، زو مضاف، خبر علم مضاف الیہ. لیکن جب وہ ان کی بہن کی بات لے کے آئے وَأُخْتُهُ، اور اس کی بہن وہ کیسی ہے؟ ویل مینرڈ. تو پھر وہ ذاتو لے کر آئے. زو نہیں یوز کریں گے، پھر ہم ذاتو یوز کریں گے. اسی طرح سے یہ تو ہو گئے واحد فارم. اب آپ اگر اسی جمع کی فارم دیکھ رہے ہیں زو کی، تو اس کے اندر ایک واو کو ایڈ کر دیتے ہیں. زو، یہ ہے زو، وہ ہے زو، سوری یہ زو ہے اور اس کے اوپر فتح بھی آ گیا. زاوو، زاوو، زو، زاوو اس کی جمع ہے. اور ذاتو جو کہ فیمیل واحد ہے، اس کی جمع کیا لائے ہیں؟ زواتو. ایک واو کا ایڈ کیا زواتو. اور پھر اس کے انہوں نے ایگزامپل دی ہے کہ اگر حاضر طالبن ذو خلقن، کہ یہ اسٹوڈنٹ کیسے ہیں؟ اچھے اخلاق والے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کی بات ہے تو زو لے کر آئے. جمع کی بات ہوئی تو زاوو لے کر. مضاف الیہ سیم ہی رہا ہے. اسی طرح جب ایک فیمیل کی بات ہوئی تو ذاتو لے کر آئے. جب بہت ساری فیمیل کی بات ہوئی تو زواتو لے کر آئے. تو یہی چیز وہ آپ کو ایکسرسائز میں کرنے کو کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں انہوں نے واحد سینٹنس دیا ہے، حاضر طالب ذو خلقین ہؤلاء الطلاب ذو خلقین. اسی طرح فیمیل کی بات کی ہے تو یہ آپ کو دیکھیے. ٹھیک ہے، یہ بھی کچھ نہیں ہے. اب لالا لے کر آئے. یا لالا کا ایک ہی جملہ تھا. لالا بھی انا و اخواتها میں سے ہے. اب یہاں انہوں نے کہا کہ اس کو بھی، ہم نے کہا نا کہ جملہ اس میں سے پہلے داخل ہوتے ہیں، چاہے انا ہو، انا درمیان میں آتا ہے دو جملوں کے. اللہ ہے، لیتا ہے، اور آپ کا انا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا انا، انا، اللہ کا انا، اور ولکنہ. تو یہ سارے کہاں ہیں؟ جملہ اسمیہ سے پہلے داخل ہوتے ہیں. اب ہوا بھی خیرین، وہ خیریت سے ہیں. یہ جملہ اسمیہ، یہ مبتدا و جار مجرور جو ہے اس کی خبر ہو گئی، متعلق خبر محذوف. جب لا اللہ لے کر آئے تو ہوا پہ کیا ہوگا؟ اس فارم میں یہ پڑھ چکے. اوپر ساری آپ کو ضمائر جو یہ سارے ہیں، یہ جب منصوب فارم میں آئیں گے تو پھر آپ یہ سارے دیکھ چکے ہیں. یہاں پر یہ سارے آپ کے انہوں نے پریکٹس کروا دی. ٹھیک ہے. ضمیر منفصل فارم میں اس طرح سے تھے، جب انا کے ساتھ جڑے تو ضمیر متصل منصوب، یہ سارے آپ کو ضمائر نظر آ رہے ہیں. تو اس لیے یہ بھی آپ کو ہوم ورک نہیں ہے کہ جب آپ نے اللہ داخل کیا اس کے اندر تو اب یہ کیسے ہو جائے گا؟ اللہ بی خیرن. اب آپ کہیں گے لا اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یہاں پہ امید آپ کو دلا رہے ہیں. تو لا اللہ کہیں گے حرف کیا بولیں گے؟ حرف اشفاق، یا آپ بولیں گے ترجی. آپ بولیں گے یہ اللہ حرف ترجی ہے گا، اور ہو کی ضمیر اسم اللہ منصوب، بی خیرن جار مجرور ہے گی. یہاں پر متعلق خبر محذوف، جو خبر محذوف ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ لا اللہ کی کیا ہوگی؟ مرفوع. تو دیکھیں سارے ضمائر آپ کو دوبارہ یہاں پر دیے ہیں، جو کہ آپ نے صرف اللہ کے ساتھ ضمائر لگانے ہیں. اب یہاں لا علی، یہاں نون الوقایہ نہیں آیا کیونکہ آلریڈی یا کی جو ڈیمانڈ ہے اس سے پہلے والے حرف پہ کسرہ آنا چاہیے. تو یہاں آلریڈی لام کے اوپر کسرہ. ٹھیک ہے، اس لیے میں نے آپ کو یہاں لکھا. یہ ورڈ ہے ناجحون، پاس کر لیا اپنے ایگزام کی جو بات ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ پیچھے سارے آپ کو ورڈ ملیں گے. نحنو آیا تو نہ ملانا تھا، لیکن میں نے لا اللہ نہ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. یہاں پہ ایک اور ورڈ دے رہے ہیں غالن. وہاں پہ بات ہوا نا غالیتن راخیست، صحیح ورڈ کیا تھا؟ رخیصتن. کیا وہ جب گھڑی کی بات کر رہے تھے کہ گھڑی جو ہے وہ مہنگی ہے یا سستی ہے، تو وہاں مونس میں آیا تھا آپ کے لیسن میں. ہمیں بار بار پیچھے لیسن میں جانا پڑتا ہے آپ کے، کیونکہ ماشاءاللہ لیسن بہت چھوٹا ہے، لیکن اس کی یہاں پر انہوں نے غالیتن اور رخیصتن بات کی تھی، اور کیونکہ گھڑی کی بات ہو رہی اس لیے دونوں مونس میں آئے تھے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کیا؟ وہ اب آپ کو غالن کے متعلق بھی بتا رہے ہیں. ایکسرسائز نمبر آپ کی 11. کتنی ایکسرسائز ہے نا اس کے اندر؟
تو اب یہ غالیتن، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حاضہ قلم و غالن، یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قلم جو ہے وہ کیا ہے، مہنگا ہے. اب حاضہ اگر میں آپ سے کہوں تو آپ کہیں گے مبتدا کی پوزیشن پر ہے، القلم کیا ہے، اس کا بدل آ گیا. اب خبر تو مرفوع ہونی چاہیے، مرفوع ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونی چاہیے. جملہ اسمیہ ہے، جملہ اسمیہ کی میں جو مبتدا ہے اس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے لکھا اصلہ غالیٌ، یہ اصل میں ایسا تھا غالیٌ. اب یہ غالن کیسے بن گیا اور اس کی پھر پوری ایکسرسائز ہے. تو ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ غالن غالیٌ سے غالی کیسے بن گیا ہے. یہ بھی آپ کے پوائنٹ ٹو ریمبر میں پوائنٹ نمبر 6 ہے. اب وہ کہتے ہیں یہ غالن جو ہے اس کا مطلب ہے ایکسپینسو، یعنی کہ مہنگا ہے کافی. بک یہاں پر انہوں نے لکھا کہ یہ بک جو ہے کافی ایکسپینسو ہے، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ غالن جو ہے یہاں پر از ناٹ مجرور، اور مجرور نہیں ہے بلکہ اٹ از مرفوع ہے، اور اس کی جو اوریجنل فارم ہے وہ غالیون ہے. اب یہ غالیون سے غالی کیسے بنا، میں نے یہاں پہ جو انہوں نے لکھا ہوا ہے وہ میں نے آپ کو پریکٹیکل فارم میں لکھ کے دکھایا ہے کہ غالیون. یہاں پہ آپ کو تنوین نظر آ رہی. ہمیشہ یاد رکھیے کہ گرامر والے جو ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں ہمیں کہ یا پر دمہ ہو تو اسے حذف کر دیتے ہیں، کیونکہ بہت یا پہ دمہ بہت بھاری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ غالیون کو اگر میں کھولوں تو میں نے غا لی لام اور یا غالی غالین ہوا، غالیون تنوین ہے نا. تو اگر میں اس کو لکھوں اس طرح سے تو غالیون، ہاں ایسے پڑھ رہے ہیں نا غالیون. اس کو بھی پڑھیے غالیون. اس کو کیسے میں نے لکھا، غا اور لام اور یا کو جب آپ نے ملایا، یا کے اوپر دمہ آپ کو لگانا پڑا. یہاں پہ بھی دمہ ہے نا. اور یہ تنوین کیا ہوتا ہے، دوسرا نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو تنوین ہے، یہ جو تنوین ہے اگر میں اس کو لکھوں ایسے، یہ ایک دمہ ہے. غالن کر دوں تو آپ کو نون کی ساؤنڈ آتی ہے. تو یہ دوسرا جو دمہ ہوتا ہے نا، تنوین، جو یہ جو تنوین بنتا ہے یہ جو نون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ کا تجوید کا رول ہے. تو اب یہ غالیون کو میں نے لکھا غالیون، ایسے بھی لکھا ہوا ہے غالیون، اور اس کو میں نے کھولا غالیون. ٹھیک ہے، اب یا پہ چونکہ دمہ بھاری ہوتا ہے تو گرامر دان اس کو حذف کر دیتے ہیں. جب اس کو حذف کر دیا، اومیٹڈ کر دیا، ریموو کر دیا، تو یہ غالیون کیسے بن گیا، غالن ایسے بن گیا. یا ہٹا دیں آپ تو ایسے بنے گا، نہیں بنے گا، بالکل بنے گا غالن. اب آپ ایسے لکھیں یا ایسے لکھیں غالن، کیونکہ نون جو ہے ہم نے کہا، کیا کہا کہ یہ آپ کو ایک اور، یعنی کہ تنوین کیسے تنوین آپ بول رہے ہیں یا نون بول، تو آواز آ رہی ہوتی ہے نا. تو اب یہ نون آپ نے ہٹایا تو اس کے نیچے آپ نے ایک اور کسرہ لگا دیا لام کے نیچے، غالن تنوین بن گیا نا. نون جو ہوتا ہے وہ آپ کو کیا ہے، تنوین کی علامت. غالیون تنوین، تنوین ہوتی ہے نا دوسری جو نون ہے. تو آپ نے اس کو ہٹا دیا، غالن کر دیا. ساؤنڈ آ رہی ہے نا آپ کو، غالن. آپ اس طرح سے پڑھیں غالن، اب اس نون کو ہٹا کے کسرہ لگا دیں تب بھی ویسے پڑھا جائے گا غالن. ایسے تھا نا یہ غالیون. جب یا یہ سارے مٹا دیتے ہیں، جب یہ یا ہم نے ریموو کر دیا تو یہ ایسے ہو گیا غالن. اب نون کو بھی ہم نے ہٹا دیا اور ہم نے ایک اور کسرہ لگا دیا غالن. تو یہ رہا تو مرفوع لیکن لکھا اس طرح سے جا رہا ہے. تو کیوں، کیا ریزن ہے؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ اسم منقوص ہے. اسم منقوص کون سے اسم ہوتے ہیں؟ جس اسم کے آخر میں یا ہو، یا ہے نا، یا ہے، جس اسم کے آخر میں یا ہو اور یا سے قبل کیا ہے، کسرہ. یا سے قبل کسرہ ہو تو اسے اسم منقوص کہتے ہیں. یا پہ کیا ہے، جس کے آخر میں یا ہے اور اس سے پہلے والے اسم پر کسرہ ہے، یا اس سے پہلے والے اسم میں کسرہ. وادیون یا ہے، اس سے پہلے والے اسم پر کسرہ ہے. تو یہ جو اسم ہوتے ہیں اسم منقوص کہلاتے ہیں. سبحان اللہ. اور اسم منقوص کا اعراب جو ہوتا ہے وہ رفع اور جر میں سیم رہتا ہے. وہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ سینٹنس سے، کہ یہاں پر یہ جو غالن ہے یہ مرفوع ہے کہ مجرور.
وہ آپ کو پتہ چلے گا. حاضل کتابو میں حاضہ مبتدا کتابو بدل تو قالن خبر کی پوزیشن پر ہے اور ون ورڈ خبر ہے تو کیا ہونا چاہیے اس کو مرفوع. مرفوع ہے بالکل ہے. کیوں آپ کو یہاں سے پتہ چلا جیسے انہوں نے کہا نا محامن اور لائر تو یہ ایسا تھا اصل میں ورڈ محامیون. اب محامیون کو بھی آپ ایسے لکھیے گا پھر یا کو آپ ہٹا دیجیے گا تو وہ اس طرح سے بنے گا اور پھر نون کو ہٹائیں گے تو ایک اور کسرہ آ جائے گا انا محامن میں کیا ہوں ایک لائر ہوں. ابی قادن قادن بھی ایسا تھا ابی قادن میرے فادر کیا ہے جج ہیں. حاضہ وادن وادیون تھا وادن کیسے بنا اس فارمولے میں رکھیے اور بناتے چاہیے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کے متعلق انشاءاللہ ہم اور زیادہ پڑھیں گے. اسم منقوص کا اعراب جو ہے وہ رفع سے یہ یاد رکھیے جر میں سیم رہتا ہے لیکن نصب کا اعراب وہی رہتا ہے. جیسے اگر میں کہوں ہادن 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 مرفوع فارم میں بھی ہادن ہے جر کی فارم میں بھی ہادن ہے لیکن ہادن جو ہے وہ رفع کی آپ کو علامت نظر آ رہی ہے اور یہ اسم منقوص ہے. ٹھیک ہے اسم منقوص کی پہچان کیا ہے کہ جو اسم وہ اسم جس کے آخر میں یا ہو اور یا سے قبل کسرہ ہو تو یا سے قبل جس اسم کے آگے کسرہ ہوگا وہ آپ کہیں گے یہ اسم منقوص ہے. ایک چیز کا نام ہے. تو یہاں پہ بیسیکلی وہ یہی آپ کو بتا رہے ہیں. آپ کے ایکسرسائز نمبر 11 تک ہم پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ اور ہماری کلاس لمبی ہوتی جا رہی ہے. تو یہاں پہ یہ مرفوع ہے تو آپ نے یہاں پر غالیتن تو آپ کو نظر آ رہا ہے مؤنث میں ہے تو یہ آپ نے دیکھنا ہے. جس طرح سے میں نے لکھا حاضہ کتاب یہ کتاب رخیصن. اب کتاب کی بات ہو رہی تو رخیصن مذکر لے کر آئے وذاک اور وہ کیا ہے غالن یہ کتاب سستی ہے. واو اور وہ کتاب جو ہے کتاب نہیں لائے دوبارہ اور وہ جو ہے مہنگی ہے تو غالن آیا اور غالن جو ہے یہاں پر رفع کی علامت ہے کیونکہ ذاکا جو ہے وہ ذالکا کو ہم نے کہا تھا نا اس طرح سے بھی لکھتے ہیں تو وہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے. تو یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے یہ آپ خود کیجیے گا. پھر ہم نے میاتن رجلن پڑھا. اب یہاں وہی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ یہ ورڈ دے رہے ہیں اس ورڈ کو آپ نے اس طرح سے لکھنا ہے 100 کو میاتن لکھنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے وہ مذکر کا بھی لکھنا ہے کیونکہ ہم نے کہا تھا مذکر سوری یہاں مؤنث اور مذکر دونوں کے لیے سیم آتا ہے اور جو اس کے بعد جو ورڈ ہوتا ہے وہ مفرد ہوتا ہے. اسی طرح الفو رجولین الفو امرآتن. اسی طرح سے بی کے ساتھ بھی وہ جو ہے وہ کثرت تو لے گا اس سے مجرور ہے لیکن اس کی دوسری پوزیشن مضاف کیونکہ یہ مضاف لے ہوتے ہیں. یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے خود کرنا ہے. اور پھر انہوں نے کہا ہے کہ ان کو اپنے سینٹنسز میں یوز کیجئے آپ. ان کی میننگ کیا ہے سارے یہ ورڈ اور ان کی جو ٹرانسلیشن ہے وہ آپ کو آخر میں بالکل مل جائے گی. سارے دیکھیں میاتن 100 الف جو ہے وہ 1000 روپیز صفتن کو پے ناجحن جو تھا کہ ون ہو ہیز پاس دا ایگزامینیشن کمن سلیو ہے ڈالر ہے. یہ سارے آپ کو جو ہے یہاں پر اس کی میننگ مل رہی ہے. اس میں جو ایک اور جو ہمارا شروع سے ہم دیکھ لیتے ہیں پوائنٹ ٹو ریمبر تاکہ آپ کو پورا ہو جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیسن میں آپ نے کیا لرن کیا ہے کہ عربی میں جملے جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں. جملہ اسمیہ ہوتا ہے تو اس میں پہلا مبتدا ہوتا ہے خبر ہوتا ہے. دوسرا جملہ فعلیہ ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک فعل ہے اور پھر اس کے بعد جو اسم آتا ہے وہ اس کا کیا ہوتا ہے فاعل ہوتا ہے. لیکن انہوں نے کہا کہ جملہ اسمیہ سے پہلے کیونکہ ہم نے انا پڑھا تو اگر ہم انا کو ہم داخل کر دیتے ہیں تو الکتاب سہلن جو ہے یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے لیکن جب انا آ جاتا ہے تو یہ جو کتابو ہے وہ کتابہ آ جاتا ہے اور سالن سیم رہتا ہے. اس میں کوئی نئی چیز نہیں ہے سب ہم پڑھ چکے ہیں. پھر ضمیر کے ساتھ بھی انہوں نے بتا دیا آپ کو. پھر انا نا انا سب آپ کو بتا دیا. لا اللہ آپ ہم پڑھ چکے ہیں سیم چیز ہے. اور پھر ہم نے زو کو دیکھا ام کو دیکھا. ام کے ساتھ انہوں نے ایک اور رکھا ہوا ہے او بھی جو ہے وہ ہم نے پڑھا تھا حرف عطف ہے. ٹھیک ہے اس کی میننگ بھی اور کیا تو حرف عطف ہے اور اس میں یہ کب استعمال ہوتا ہے یہ ام کی طرح سوالیہ جملے میں استعمال نہیں ہوتا. یہ تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کو چوائس دی جاتی ہے. اس لیے میں نے لکھا یہ بھی حرف عطف ہے جس میں چوائس دی جاتی ہے وہاں او آتا ہے میننگ یا ہے دونوں کا. واو کا میننگ اور ہے او کا میننگ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر جیسے انہوں نے کہا نا ام کا میننگ کیا ہے اور اسی طرح او کا میننگ بھی ہے اور جیسے انہوں نے کہا سیم میننگ ہے لیکن استعمال ڈفرینٹ ہیں. اس کا او کا میننگ
بھی جو ہے وہ اور ہے، لیکن کب استعمال ہوتا ہے جب اس میں آپ کو چوائس دی جا رہی ہو. یہ جو ہے وہ سوالیہ جملے میں استعمال نہیں ہوتا ہے. انہوں نے کہا خذ ہاذا او ذاکا، ٹیک دس اور دیٹ. وہاں کیا تھا؟ سوال کے لیے آ رہا تھا. جب دو چیزوں میں آپ کو شک ہو تو اپنا شک دور کرنے کے لیے جو نا یقین نہ ہو آپ کو تو اس کے لیے جو ہے ام آتا ہے. لیکن او کا میننگ بھی اور ہے، لیکن یہ کب آتا ہے؟ جہاں پہ چوائس دی جا رہی ہوتی ہے، جہاں پہ سوال ہوتا ہے وہاں پہ ام آتا ہے. یہاں پہ یہ بات ہے. آئی سا 3 اور 4. رائے تو میں نے دیکھا سلاستن 3 او یا ارباتن 4. خرجہ بلال، بلال نکلا بلال او یا حامد. ٹھیک ہے، ہم نے پھر یہ پڑھ لیا تھا پوائنٹر ریمبر میں، میاتوں کو اور الفو کو پڑھا. اسم منقوص کو ہم نے تھوڑا سا ٹچ کر لیا. یہاں ہمارا لیسن ختم ہو گیا، بہت لمبا لیسن ہو گیا. انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے ٹائم میں برکت ڈالے اور آپ کو سمجھ میں بھی آئے. ہماری یہ کلاس نمبر جو تھی وہ 47 لیسن نمبر، اس میں ہم نے حرف و توکید و نصبن جو ہم نے پڑھا تھا، حرف مشبہ بالفعل، انا و اخواتها، انا و اخواتها، اس کی بہنوں کے متعلق. تو انا کے متعلق پڑھا ہم نے، لاللہ کے متعلق پڑھا عام، اور او کو ہم نے دیکھا اسم منقوص پڑھا، اور ساتھ ہی ہم نے الفوب 1000 اور میاتین کو دیکھا. ٹھیک ہے نا، کتنی چیزیں ہم اس میں کور کی. تو انشاءاللہ ہوپفلی آپ کو یہ سمجھ میں آیا ہو. اپنی دعا کے ساتھ ختم کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نام سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پلیز اپلائی کیجیے گا قرآن پہ.